अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे एक खास मेहमान से, नईमुल हक साहब, जो वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी अमूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब हमें वक्त देने का। नईमुल हक साहब, पहला सवाल जो आजकल बहुत बात हो रही है, बहुत बड़ा मामला एक खड़ा हुआ है, वो एक 10 साला नन्ही बच्ची फरिश्ता, उसके साथ ज्यादती और फिर कत्ल। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 दिन बाद नोटिस भी लिया, लेकिन इससे पहले हमें यह भी याद रहना चाहिए कि एक तंजीम है जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से है, उन्होंने बहुत शोर मचाया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि DGISPR साहब की तरफ से भी एक ट्वीट भी आई, नोटिस लिया गया, ये कहा गया कि अफ़वाज पाकिस्तान भी अपनी मुआवनत है वो पेश करते हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट आपकी नज़र में इतनी ताकतवर हो गई है कि तमाम रियासती इदारों को दबाव में डाल सकती है? देखें, ये अफसोसनाक और अंदोनाक वाक़या जो है, ये मंगल के रोज़ काबीना के मीटिंग में हमारे जो वज़ीर हैं मजहबी अमूर के कादरी साहब, उन्होंने तमाम तफसीलात पेश की और काबीना ने इस पर सख्त गम और गुस्से का इजहार किया। मंगल के रोज़ हमारी काबीना की मीटिंग हुई थी और उसी वक्त, यानी उससे पहले भी जैसे वाक़या हुआ था, हुकूमत की जो मशीनरी है वो फ़ौरन हरकत में आ चुकी थी और आ चुकी है। और मुझे अफसोस है कि PDM जैसे जो सियासी क़ुव्वतें हैं वो अपनी एक महदूद मकबूलियत से नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। इनका कोई जवाब नहीं बनता था कि ये एक लिसानी बुनियाद पर एक ऐसे यानी एक ऐसे वाक़े जिसकी शदीद मज़म्मत पूरी दुनिया कर रही है, ऐसे वाक़े को उछालें और उसको अपनी सियासी एजेंडा का हिस्सा बनाएं। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ नईमुल हक साहब कि उन्होंने आपका मौक़िफ़ अपनी जगह है, लेकिन ये भी हमने देखा है कि 15 को बच्ची जो है गायब हुई थी और उसके बाद 20 को उसकी लाश मिली थी, और जब तक शोर नहीं मचा था उस वक्त तक कुछ ख़ास हमने देखा है कि पुलिस की जानिब से कार्रवाई नहीं की गई थी। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि अब अली मोहम्मद साहब आपके वजीर हैं, हुकूमत के वजीर हैं, उनका भी आज इस वाक़े के बारे में उन्होंने क्या कहा था, ये भी सुन लें। जब भी ऐसा वाक़या होता है, जब तक कातिल ना मिले उसका जिम्मेदार उस वक्त का हुक्मरान होता है। उस वक्त हम अपोजिशन में थे, आज हम हुकूमत में हैं। अल्लाह हमसे पूछेगा। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से कभी भी ओहदा बराद नहीं हो सकती जब तक कातिलों को गिरफ्तार ना किया जाए। क्या नईमुल हक साहब आप भी समझते हैं कि हुकूमत वक्त जिम्मेदार है फरिश्ते की कत्ल की? देखिए, इस मुल्क में जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, अवाम के जान और माल की हिफाजत हमारा आईनी फ़र्ज़ है हुकूमत का। जो अली मोहम्मद कह रहे थे, एक इस वक्त मुल्क में एक निज़ाम राइज है, वो एक ऐसा निज़ाम है जिसको हम बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे 7 नए क़वानीन जिनका ताल्लुक़ इन्हीं मामलात से है, एक अदालती इंसाफ से है, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो ये इन क़वानीन से है ताकि इंसाफ की जो फराहमी है वो फौरी तौर पर मुमकिन हो सके। जहाँ तक आपने कहा कि 3-4 दिन लग गए को पकड़ने में, तो मैं समझता हूँ कि इस मामले की शिद्दत, इस मामले की नौयत और इस तरह के तमाम वो मामलात जो पूरे मुल्क में ज़हूर पजीर होते हैं, इस किस्म के दहशतगर्दी, मैं तो कहूँगा कि वाक़यात, घिनौने वाक़यात जो हैं, हमारा जो निज़ाम है इसमें इसको और ज़्यादा बेहतरी लाने की ज़रूरत है, जो हम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा, अब बल्कि चंद महीने में आप देखेंगी कि हमारे जो नए 7 क़वानीन तैयार हुए हैं, उससे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, इंसानी जान और माल के हवाले से, मैं हुकूमत जो है वो ना सिर्फ और ज़्यादा मुस्तनद होगी, बल्कि निज़ाम और ज़्यादा सख्त हो जाएगा ऐसे मुजरमों को पकड़ने के लिए। ठीक है नईमुल हक साहब, ये तो मामला था नन्ही बच्ची फरिश्ता का, लेकिन हमने ये देखा है कि कानून या लॉ एंड ऑर्डर के अलावा आम आदमी को जब सबसे ज़्यादा फिक्र होती है वो महंगाई के हवाले से होती है। आप क्या समझते हैं, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान भी परेशान है, ये जो महंगाई है जिसका सामना करना पड़ा है आम आदमी को? देखें, 2 बातें मलहूज़ ख़ातिर रखनी चाहिए। एक तो ये कि रमज़ान के महीने में एक कुदरती तौर पे हमेशा, आज नहीं हमेशा से चीज़ें महंगी हो जाती हैं, रोज़मर्रा ख़ास तौर पे खाने पीने की चीज़ें।
دوسری بات یہ کہ ہمیں جو ایک اقتصادی بحران پاکستان کی تاریخ کا شدید ترین اقتصادی بحران جو ورثے میں ملا ہے، 31 کھرب روپے کے قرضے تھے، 31 کھرب کے، اور خزانہ خالی تھا. تمام قومی ادارے جیسے یوٹیلیٹی سٹورز کے 15 ارب کے واجبات تھے. ہم چاہ رہے تھے یوٹیلیٹی سٹورز بھر دیں سستی اشیاء سے رمضان کے مہینے میں. پیسے ہی نہیں، نہ یوٹیلیٹی سٹورز کے پاس، نہ حکومت کے پاس، نہ وزارت کے پاس. پچھلی حکومتیں جو ہیں وہ خزانہ خالی کر کے چلی گئیں. تو ہمیں اس کے باوجود ان دشواریوں کو ہم نے سامنا کیا، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور آپ نتائج اور بھی دیکھیں گے کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں اور بھی جو چیزیں ہیں ان کی قیمت میں تھوڑی بہت کمی آئے. مگر یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. 40 لیکن نعیم الحق صاحب، اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی ہے اس کے برعکس ہے وہ نظام. جی معاف کیجیے گا، پیش گوئی کی گئی ہے کہ افراط زر کی شرح میں اضافہ ہوگا، یہ بھی کہا گیا ہے. اور بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے، جو پیشن گوئی کی گئی ہے، کہ جو ترقی کی شرح ہے وہ بھی کوئی 3 سے 4% تک رہے گی، اس سے زیادہ نہیں رہے گی. دیکھیں، یہ اس پر افراط زر کا جو ایک تصور ہے اس پر ایک بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے. میں 1 گھنٹے تک اس پر گفتگو کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب غریب پاکستان کے غریب عوام کے لیے جو 50 لاکھ کی اسکیم ہے اس کا افتتاح کر رہے ہیں. اس میں ایک غریب شخص 5,000 روپے مہینہ یا 10,000 روپے مہینہ یا 15,000 روپے مہینہ کی قسطیں دے کر مکان خرید سکے گا. میں بات کر رہا ہوں جو ساری عمر وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اسی طریقے سے ہم نے ہیلتھ کارڈ کا اجرا شروع کر دیا ہے، جس میں ایک غریب فرد کو یا ہیلتھ کارڈ کا جو ہولڈ کر رہا ہے اس کو 7.5 لاکھ روپے سالانہ تک کی مفت طبی امداد حکومت کے ہسپتالوں میں اور کچھ پرائیویٹ ہسپتالوں میں ملے گی. ٹھیک ہے، غریب عوام کے لیے سہولتیں آ رہی ہیں، جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی شامل ہے، جس میں ہاؤسنگ اسکیم بھی شاید شامل ہے. لیکن ہم بات کرتے ہیں تو مڈل کلاس جو ہے اس وقت وہ مشکل میں ضرور ہے، اور IMF پروگرام بھی ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے. یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ 56 لاکھ نوجوان بے روزگار ہو جائیں گے. یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ اس پروگرام کی وجہ سے سطح غربت کی لکیر سے نیچے کوئی 1 کروڑ 28 لاکھ افراد مزید چلے جائیں گے. تو جو وعدے تھے 1 کروڑ نوکریوں کی، وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس IMF پروگرام کے تحت مجھے بتائیں گی، مجھے ذرا بتائیں گی یہ پیشین گوئی کس کی ہے؟ ذرا مجھے بتائیں. یہ شاہد قائدار صاحب اور حفیظ پاشا صاحب کی ہے. دیکھیں، ڈاکٹر حفیظ پاشا اور شاہد قائدار دونوں میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جہاں تک فائنینس اور میرا بھی بلکہ عمر میں میرے خیال میں ان کے برابر ہوئی، ان سے شاید بڑا ہی ہوں گا. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، مگر اس پیشین گوئی سے میں اتفاق نہیں کرتا. وہ ان خطرات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو یہ ہوگا، اگر یہ ہوا تو یہ ہوگا. ان کی جو رپورٹ ہے اور وہ ہمارے دوست ہیں اور وزیر اعظم کے دوست ہیں، اور وہ ہمیں مشاورت بھی کرتے رہتے ہیں. ان کا صرف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر حالات جو ہیں اس طریقے سے اس جانب مڑ گئے تو پھر یہ جو بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے یہ اور زیادہ شدید ہو سکتا ہے. اور ہمیں بھی بتایا گیا ہے، مگر ہم اس طرف جانے ہی نہیں دیں گے. نعیم الحق صاحب، یہ تمام اکانومسٹ اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جب شرح ترقی 6% سے زیادہ ہوگی تب بھی آپ نوکریاں پیدا کر سکتے ہیں. اب سے سب سے زیادہ جو اب آپٹمسٹک اس وقت پاکستان کے لیے جو GDP گروتھ ہے وہ 4% ہے. یہ سب سے زیادہ آپٹمسٹک ہے. جی بالکل، میں بھی ان سے اتفاق کرتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے یہ تیسرے سال میں 8% ہونا چاہیے. ہمارا بھی پہلا سال ہے، دوسرا سال. اور یقین مانیے کہ جن عوامل کا جس معلومات جو میرے پاس ہیں، اور ابھی میں 5 گھنٹے وزیر اعظم کے ساتھ گزار کے آ رہا ہوں، جس قسم کی پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، اور اگر وہ حقائق ابھی اور وہ آپ 1-2 مہینے میں پتہ چل جائے گا. ابھی 26 تاریخ کو چین کے نائب صدر آ رہے ہیں، 21 تاریخ کو قطر کے امیر آ رہے ہیں، اور یہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ تیار ہے، اور پاکستان کی معیشت کو ایک عروج کی طرف جا رہی ہے جو آپ 2-3 سال میں دیکھیں گی. اور یہ جو ہم نے جو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ، پھر ہمارے پروگرامز آ رہے ہیں.
प्राइम मिनिस्टर का जो यूथ प्रोग्राम है उसमें हम 10 लाख जॉब क्रिएट कर रहे हैं, जो परसों काबीना ने भी अप्रूव कर दिया है। यहाँ सवाल करना चाहती हूँ, अब ये देख लें कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो आदाद शुमार है ये कहते हैं कि 10 माह में, और ये उससे पहले जो 10 माह थे उसके मुकाबले में जो अब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आधी रह चुकी है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हारून शरीफ जो सरबराह थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो मुझे बताएं कि ये जो 10 माह है इसमें सरमायाकारी अभी तक जो नजर क्यों नहीं आए, और आपके चेयरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया। देखिए, सरमायाकारी तो मैं समझता हूं कि काफी हुई है और हो रही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आदाद शुमार है। हाँ, नहीं, वो किसके मुकाबले में आधी रह गई है? पिछली हुकूमत के, माफ कीजिएगा, ये जो एक अबूरी हुकूमत के 4 महीने भी तो शामिल कीजिए ना इसमें। नहीं, अबूरी हुकूमत के 4 महीने जिसमें आपके जो 10 माह है मगर उसके आदाद शुमार का मुकाबला है। आप जरा मुझे बता सकती हैं कि आज या कल कराची स्टॉक एक्सचेंज में इतना जबरदस्त जो अपसर्ज आया वो क्यों आया है? देखिए, ये तो आदाद शुमार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के है ना, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते ना कि अगर आप देखिए कि अगर आधी रह गई है और आपके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन इस्तीफा उन्होंने दे दिया है तो इसका कुछ तो मतलब है। इसका मतलब ये है कि वो इस तरीके, उनके कुछ, वो आए थे, मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके कुछ पर्सनल मामला थे जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे थे। मगर अगर आप समझती हैं कि पिछले 8 महीने में जो पाकिस्तान के हालात जो हमें विरसे में मिले थे वो आइंदा 5 साल तक भी जारी रहेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस साल, आइंदा आने वाले 1 साल में जो 1 जुलाई को जो शुरू हो रहा है आप देखेंगे, और 30 जून तक, ये मेरे अल्फाज रिकॉर्ड कर लीजिए, पाकिस्तान में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रही है, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसी महीने आप देख लेंगे 21 जून को और 26 मई को। साहब के देखिए, ये अजीब सी बात लगती है कि इस रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट से कबल ही चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इस्तीफा दे देते हैं, और फिर जब वो इंटरव्यूज देते हैं, चाहे अखबार हो चाहे टीवी चैनल है, मैं बात मुकम्मल कर लूँ, उनका ये कहना है कि नई टीम जो मुआशी टीम आई है उनकी तवज्जो IMF की जानिब ज़्यादा है। जो पहले जो उन्होंने काम किया था, जो सरमायाकारी के वाले साहब काम किया था, उस पर तवज्जो नहीं है। सरमायाकारी के सारे काम की तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं, वो सारी वजारत ख़जाना के पास मौजूद हैं, वजारत मनसूबा बंदी के पास मौजूद हैं, और उन पर काम हो रहा है। एक शख्स के जाने से एक इदारा ख़त्म नहीं हो जाता, ये भी गलतफहमी है। और वो हुकूमतों के दरमियान जो गुफ्त शनीद जारी है, चीन है, सऊदी अरब है और कतर है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अबू धाबी और दुबई हैं, वो ताल्लुकात मौजूद हैं और बढ़ रहे हैं। कल ही सऊदी अरब ने 3.2 अरब डॉलर की 1 साल की हमें वो डिफर्ड पेमेंट दिए। तेल जो हम खरीदेंगे उनसे 3.2 अरब डॉलर हमें 1 साल तक नहीं देने पड़ेंगे। तो ये जो हुकूमतों के मामलात होते हैं, ये एक शख्स के जाने से ये इतने ज़्यादा मुतासिर नहीं होते, ना होना चाहिए। नईमुल हक साहब, लेकिन सिर्फ बात एक शख्स की नहीं है। अगर हम कहें, देखें वजीर ख़जाना असद उमर, फिर हम देखें स्टेट बैंक के गवर्नर, फिर हम देखें सेक्रेटरी फाइनेंस, उनको भी हटा दिया गया है। उनका भी कुछ IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे उस पर एतराज़ था, जो उन्होंने बात की है अगेन मुख्तलिफ जो अखबार से वगैरह वगैरह। तो ऐसा जाहिर होता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी मुआशी टीम नहीं रही है। तो क्या हम अपोजिशन की बात ठीक समझें कि ये अब IMF की टीम जो है वो उसका राज है? नहीं, देखें, मैं आपकी बात बताऊं, वज़ीर आज़म इमरान खान के जो अहदाफ हैं, उनकी जो सोच है, वो बड़े बड़े अज़ाइम हैं उनके पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए, अवाम की खुशहाली के लिए। और ये उन्होंने ख़ुद भी कहा है कि जब भी वो समझेंगे कि उनकी टीम का कोई रुकन जो है वो कारकर्दगी उसकी सही नहीं है या बेहतर नहीं हो रही, तो वो उसको बदलने की ताकत रखते हैं, जो उन्होंने किया और वो करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि आपको भी इस बात पर एतराफ़ करना चाहिए कि एक वज़ीर आज़म को कम अज़ कम जो मुंतखब होकर आया है, पूरी कौम ने उसको मुंतखब किया, उसको इस बात का तो इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी टीम में जब भी मुनासिब समझे वो रद्द बदल कर सके। ये तो मैं समझता हूँ कि ये तस्लीम बात, ये तो एक ऐसी बात है जिससे इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर वज़ीर आज़म के पास इख्तियार होता है, मुआशी टीम भी बदली है, लेकिन दूसरी जानिब चेयरमैन नैब ने एक मशवरा दिया था आपकी हुकूमत को, वो सुन लीजिए।
میں ارباب اختیار سے اور حکومت سے دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ کم از کم ان لوگوں کو تو بڑے عہدۂ جلیلہ پہ فائز نہ کرے جو نیب کے ریڈار پر ہیں یا جن کے کیسز نیب میں چل رہے ہیں یا جن کی انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے. آپ یہ سوچ کر ان کو کوئی عہدہ نہ دیں کہ وہ عہدے پر آنے کے بعد نیب ان سے پوچھ گچھ نہیں کرے گی. کوئی کسی عہدے پر ہوگا جس کا کیس چل رہا ہے اس کا کیس چلے گا. جی آپ بتا سکتے ہیں نعیم الحق صاحب ایک اشارہ تو کیونکہ وہ جو کالم تھا پرویز خٹک کی جانب بھی تھا, کیا سمجھتے ہیں یہ مشورہ آپ کو سننا چاہیے؟ یہ آواز جاوید اقبال صاحب کی تھی, یہ چیئرمین کی تھی آواز؟ جی بالکل, چیئرمین نیب کی تھی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب. چیئرمین نیب جب کوئی 4 مہینے غالباً 4-5 مہینے پہلے جب وزیر اعظم سے ملنے آئے تھے, ایک ہی ملاقات ہوئی تھی ان کی, تو وزیر اعظم نے ان کو واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ نیب جو ہے پاکستان میں کرپشن کے خلاف اپنی جدوجہد کو اور زیادہ تیز کرے, تمام کرپٹ عناصر کو پکڑے, ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے, چاہے وہ میری حکومت کے اراکین کیوں نہ ہو. اور آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت کے جیسے بابر امان صاحب تھے اور پھر اعظم ساتھی صاحب کے خلاف تو خیر نیب کا نہیں تھا, 1-2 اور لوگ تھے, ان کو فوراً جو ہے حکومت کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کرپٹ آدمی ہو, چاہے ہماری حکومت کا وزیر نہ ہو, کچھ بھی ہو, جب تک کہ وہ ان الزامات سے فری نہیں ہو جاتا نا, تو اس میں ہماری حکومت میں ہم اس کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے, اور دیے ہیں لوگوں نے. پرویز خٹک صاحب تو ابھی بھی وزیر دفاع ہیں. جی پرویز خٹک, نیب کہتا ہے, اور نیب نے ہمیں خود بتایا, میں آپ کی اطلاع کے لیے کہہ دوں کہ ایک پہلا جو ان کا مرحلہ ہوتا ہے وہ تھی انکوائری, صرف انکوائری کرتے ہیں. دوسرے مرحلے میں وہ تفتیش کرتے ہیں. تو تفتیش کا مرحلہ جب آتا ہے اور پھر تیسرے مرحلے میں وہ مقدمہ وغیرہ دائر کر کے وہ آگے بڑھتا ہے, تو انکوائری کے مرحلے تک جو ہے وہ جس شخص کے خلاف انکوائری ہوتی ہے اس کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے. تو ہمارے جو پرویز خٹک صاحب ہیں یا کوئی اور ہیں, میں تو کہتا ہوں نیب سے, میری ذاتی شکایت نیب سے یہ ہے کہ قانون کے مطابق ہر مقدمہ 30 دن میں ان کو طے کر دینا چاہیے, 30 دن میں فیصلہ کرنا چاہیے, یہ قانون ہے, مگر وہ 1-1.5 سال تک چلتا رہتا ہے. تو نیب کو چاہیے کہ ہر مجرم یا ہر ملزم یا وہ شخص جس کے خلاف الزامات ہیں اپنی انکوائری مکمل کرے, تفتیش مکمل کرے, مقدمہ کو مکمل کرے, قانون کے تحت 30 دن کے اندر اس کا فیصلہ کرے. اگر وہ لیکن نعیم الحق صاحب, ٹھیک ہے نعیم الحق صاحب, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ان کا انٹرویو تھا جاوید چودھری صاحب کے ساتھ, جو کالم لکھا گیا تھا, اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ حکومت کی جانب سے بھی ان پر بہت دباؤ ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر حکومت کے اتحادیوں کے خلاف وہ ایکشن کریں, کارروائی میں آ جائیں, ایکٹیو ہو جائیں, تو پھر حکومت گر سکتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب کی بے ساکیوں پہ کھڑی ہے یہ حکومت, آپ کی حکومت؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وزیر اعظم یا حکومت سے کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے. ایک دباؤ جو سامنے آیا, اور میں آپ کی طرح کلیئر کر دوں, وہ یہ تھا کہ بزنس مین اور لوگوں کو جس طریقے سے ہراساں کیا جا رہا تھا, معاف کیجیے گا, نیب جو تھی وہ بغیر ثبوت کے لوگوں کو پکڑ کر بعض دفعہ ان کے خلاف کارروائی شروع کر رہی تھی. تو بزنس کمیونٹی اور بلکہ حکومت کے افسران بھی جھجک رہے تھے اس بات سے کہ نیب مکمل تفتیش کیے بغیر نیب جو ہے وہ کارروائی شروع کر دیتی ہے. مگر ہم کبھی بھی نیب پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ نیب ایک کچھ عظیم مقاصد کے لیے قائم کی گئی ہے, اور اس کی تکمیل کے لیے نیب کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ قوانین کے مطابق نیب جو ہے اپنی کارروائی کو اور زیادہ تیز کرے, اور جتنے بھی ملزمان ہیں ان کے خلاف جلد از جلد کارروائی کر کے. لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی تنقید کی ہے, انہوں نے کہا تھا, ایک کیس چل رہا تھا, سماعت ہوئی تھی, ان کے ریمارکس تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ نیب صرف پکڑ دھکڑ کے لیے ہے, کیسز پائے تکمیل تک پہنچتے نہیں ہیں. نیب کے چیئرمین خود سابق سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ ان واقعات کا اور ان چیزوں کا نوٹس لیں گے جس کے تحت نیب پر مختلف جانب سے الزامات عائد ہوتے رہے ہیں, اور وہ کوشش کریں گے کہ نیب کے متعلق جو کچھ تاثرات ہیں, جو غلط تاثرات ہیں یا نفی تاثرات ہیں, وہ ختم ہوں. مجھے یقین ہے کہ نیب اس بارے میں ضرور خود آگاہ ہوگی, اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے. دوسری جانب جب یہ انٹرویو کی بات ہو رہی ہے, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, جاوید چودھری صاحب کا بھی, میں آپ کو کلپ سنواتی ہوں, اس کے حوالے سے بھی ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, سنیے.
नईमुल हक साहब, अब हमने जो बात की कि इस इंटरव्यू में कहा गया था कि हुकूमत दबाव डाल रही है, आप क्या समझते हैं, फिर कौन गलत बयानी कर रहा है? नहीं, मैंने तो तरदीद कर, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं कि हुकूमत इन पर किसी किस्म का दबाव डाल रही है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि हमारे कुछ अरकान मुख्तलिफ वक़ात में जो बिज़नेस कम्यूनिटी के या ब्यूरोक्रेसी के खदशात हैं उनका इजहार कर देते हैं, मगर दबाव डालने का मकसद ये होता है कि हम नैब से कहें कि किसी मुकदमे में अपना रवैया बदलें या अपना मौक़िफ़ बदलें, वो हमने आज तक ना किया, ना करेंगे। हम कभी भी कानून की राह में हायल नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी जानिब जब इंटरव्यू में ये भी लिखा गया था कि शहबाज शरीफ साहब ने पेशकश की थी रकम अदा करने की उनके केसेस ताकि छुड़वा दिए जाए, फारिग हो जाएं, और आपने भी इमरान खान साहब ने भी दावा किया था कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको पेशकश की थी 2 अरब मेरे ख्याल में रुपए थे, तो इसके 2 अरब डॉलर जो थे, अभी भी कोई ताज़ी पेशकश आई है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से? शहबाज शरीफ साहब तो मेरा ख्याल है 1-1.5 महीने से मुल्क से बाहर हैं, तो ताज़ी पेशकश तो मैं नहीं कहूँगा कि उनकी जानिब से, कम से कम मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। माजी में जो थी, माजी में मुख्तलिफ लोग आते थे पैगामात लेकर, जी बिल्कुल आते थे। कौन लोग थे और वो किसकी तरफ से आते थे? मैं उनके नाम नहीं लूँगा, मगर आते रहते थे, आते रहते। लेकिन क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, शहबाज शरीफ साहब बिलखुसूस, नून से ताल्लुक़ था काफ़ी लोगों का, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो गैर सियासी थे। और वो क्या पेशकश करते थे, क्या चाहते थे? नहीं, मैं इस तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा, तो इस बारे में मैं सिर्फ ये कहने दें, नो कमेंट्स ऑन दिस। जो कहना था मैंने कह दिया, इससे ज़्यादा तफसीलात मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। ठीक है। नईमुल हक साहब, नरेंद्र मोदी बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीत गए हैं भारतीय इंतखाबात। अपनी इनॉग्रेशन में अगर वज़ीर आज़म इमरान खान को बुलाएंगे तो वज़ीर आज़म इमरान खान जाएंगे? इस बारे में मैं अभी वज़ीर आज़म के साथ ही था, कोई बात नहीं हुई, कोई गुफ्तगू नहीं हुई, मुझे नहीं पता, इस वक्त मैं कह नहीं सकता कि उनकी तरफ से अगर इन्विटेशन आई तो वज़ीर आज़म का क्या मौक़िफ़ होगा। आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप बहुत अरसे से उनको जानते हैं, क्या हो सकता है, या वो इंतज़ार करेंगे एडवाइस का? इसका इन्हिसार हालात पर है, और हालांकि दिसंबर 2015 में मैं वज़ीर आज़म साहब, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं थे, मैं, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी, हमारी 1 घंटे मुलाकात रही थी नरेंद्र मोदी से दिल्ली में, और बड़े एक दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू हुई थी। मगर बीच में जब इमरान खान साहब ने उनको खैर सगाली का भी पैगाम भेजा था, तो हिंदुस्तान की तरफ से वो मस्बत जवाब नहीं आया था। अब पुलवामा के बाद हम देखेंगे, ज़ाहिर है अगर उनकी तरफ से इन्विटेशन आती है। इमरान खान साहब ने तो कहा है कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान मेज़ पर बैठे हमारे साथ, और तमाम जो मामलात हैं जिसमें कश्मीर भी शामिल है उस पर गुफ्तगू हो, और अगर इस बारे में हिंदुस्तान की तरफ से कोई पेशकश होती है तो यकीनी तौर पर जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो इसका मस्बत जवाब देंगे। नईमुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। नाज़रीन, यहाँ हमने लेनी है छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस, बहुत मामलात में हमने मज़ीद बात करनी है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अब इस प्रोग्राम के इस हिस्से में अपने मेहमानों का पहले तारफ़ कराती हूँ और मौज़ूआत के बारे में बताती हूँ। नरेंद्र मोदी की यकीनी जीत नज़र आ रही है, बड़ी फतह है। भारतीय इंतखाबात में आज नताइज का ऐलान किया गया, साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुबारकबाद की ट्वीट भी कर दी है। इसके अलावा प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे मुआशी टीम की जो तब्दीली हमने देखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, और नैब चेयरमैन का इंटरव्यू, वो मुअम्मा कब हल होगा। अपने मेहमानों का तारुफ कराती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार, कॉलम निगार अमार मसूद साहब, और इसके अलावा मज़हर अब्बास साहब कराची में बैठे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार और दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको वक्त देने का। जनरल साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। जाहिर है मुबारकबाद की ट्वीट वज़ीर आज़म इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को कर दी है, क्या ये खित्ते में अमन के लिए भी मुबारक दिन है? अंबर, मैं समझता हूँ कि खित्ते में अमन के लिए तो अभी वक्त पहले कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन दो तीन चीज़ें बहुत वाज़ेह हो गई हैं। एक ये है कि जो हिंदू डोमिनेशन है
وہ ہندوستان میں ابھی وہ ثابت ہو گئی ہے، اور ان کا جو ایک سیکولر سٹانس تھا یا وہ جو سیکولر سٹیٹ کا کلیم کیا کرتے تھے وہ اٹ از ڈیڈ اینڈ بیریڈ۔ اب یہ ہندو ڈومینیشن ہی رہے گی، اور پچھلے 5 سال بھی رہی، اور مزید 5 سال تک جتنی اقلیتیں ہیں ہندوستان کے اندر ان کا عرصہ حیات تنگ ہوگا۔ کشمیر کے اندر مزید سختی کرے گی نریندر مودی گورنمنٹ، اور جو آزادی کی موومنٹ ہے اس کو سپریس کرنے کی کوشش کرے گی۔ خود پاکستان کے اندر نردرن ایریاز ہوں یا گلگت بلتستان کے ایریاز ہوں، بلوچستان ہو یا کے پی کے ہو، اس کے اندر جو مداخلت ہے، جو سبورجن اور سیبوٹاج کی ایکٹیویٹیز میں اجیت دوال جس اسٹریٹجی پہ کام کر رہے تھے، یقیناً اس کو ایک فلپ ملے گا، اور وہ مزید پاکستان کی مشکلات میں اضافہ کریں گے، اور اس طرح کے حالات پیدا کریں گے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ فرینڈلی ماحول نہ رہے، وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ رہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے بیڈ اومن، ان کی وکٹری سے کوئی ایسی بہتری اس خطے میں نہیں آنے والی۔ اور پھر اگر اس کو آپ ایک اور چیز کے ساتھ جوڑ لیں، اگر ایک اور چیز کے ساتھ جوڑ لیں جو ایران کے اس وقت جو ایران کے خلاف ماحول بنا ہوا ہے، امریکہ نے بنایا ہے، اس میں ایک بڑی خاص رعایت ہندوستان کو دی گئی ہے، اور وہ ہے چابہار پورٹ کی ڈیولپمنٹ، اور وہاں سے لے کے کابل تک کا جو ریلوے لنک ہے اس کو بنانے میں یہ جو سینکشنز ہیں، جو سختی ہو رہی ہے ایران کے خلاف، اس ایک جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے اسپیشل گنجائش نکالی گئی ہے، اور یہ اجازت دی گئی ہے کہ ان سینکشنز کا اس پہ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ اگر اس کا سینکشنز کا چابہار کی ڈیولپمنٹ اور انڈیا اور ایران کے اس پروجیکٹ پہ کوئی ایفیکٹ اگر نہیں ہے، اور یہ کابل تک ریل روڈ لنک جائے گی، تو ہندوستان کا رول افغانستان میں مزید بڑھے گا، جو کہ ہمارے لیے ایک سورس آف کنسرن ہے، اور آنے والے دنوں میں اور رہے گا۔ تشویش ہے، تشویش ضرور ہے، جو آپ نے نکات پیش کیا ہے، چاہے ایران ہو چاہے انڈیا میں ہو۔ لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بھارتی صحافی جیوتی ملہوترا۔ بہت بہت شکریہ جیوتی صاحبہ وقت دینے کا۔ جیوتی صاحبہ، جو ہم نے الیکشن کیمپین میں دیکھا، بی جے پی کا جو ایک بیانیہ تھا، نیریٹو تھا، وہ ظاہر ہے بہت زیادہ ڈیوائسو بھی تھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ نفرت کی آگ کو فروغ دی گئی تھی، پھیلایا گیا تھا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک ملٹری ایک بینٹ بھی تھی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہی رویہ رہے گا اب مودی کی سیکنڈ ٹرم میں، دوسری مدت میں؟ نہیں، دیکھیے مودی جی آپ جیسے جانتے ہیں کہ ان کو ایک ہسٹورک مینڈیٹ ملا ہے، لینڈ سلائڈ وکٹری ملی ہے، اور یہ عام وکٹری نہیں ہے۔ 300 سیٹیں لانا یہ کوئی مذاق نہیں ہے، خاص کر کے بھارت جیسے دیش میں جہاں پہ لوک تنتر کی بہت ہی گہری روٹس ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج تو کاؤنٹنگ تھا ہی، لیکن پچھلے 1.5 پونے 2 مہینوں سے جو ایک چلی آ رہی ہے، جو الیکشن کیمپین جو چلا آ رہا تھا، جس میں 7 فیزز اس الیکشن کیمپین کے تھے، تو اس میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، کوئی بیلٹ باکسز میں جو ہے فرضی الیکٹرانک مشین کی کوئی فرضی دبائے گئے ہیں۔ تو یہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن تھا، اور چاہے آپ مودی جی کی پالیسی سے سہمت ہیں یا نہیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ وہ چن کے آئے ہیں، بھارت کی جنتا نے ان کو چن کے بھارت کی جنتا نے ضرور جیوتی صاحبہ چنا ضرور ہے، اور ظاہر ہے راہل گاندھی صاحب نے بھی ایکسیپٹ کر لیے، تسلیم کر لیے اپنی شکست، اپنی ڈیفیٹ۔ لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو پاکستان میں تشویش ہے وہ یہ ہے کہ کیا جس طرح کا رویہ، جس طرح کا جو اپنے تقاریر میں پاکستان کے خلاف ہو، چاہے اقلیتوں اور مائنورٹیز کے خلاف ہو، چاہے جو بالاکوٹ میں جس طرح سے ایک پروپیگنڈا جس کو فروغ دیا گیا تھا، وہ کیا واقعی اب اس کا تسلسل، اس کو یہ کنٹینیو ہوگا جب وہ وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے؟ نہیں، دیکھیے بالاکوٹ کی جہاں تک بات ہے، بالاکوٹ میں تو اسٹرائکس ہوئی ہیں، یہ تو آپ بھی قبول کرتی ہیں۔ تو یہ انڈین ایئر فورس نے جو اسٹرائکس کری تھی پلوامہ کے حملوں کے بعد، اس کے بعد انڈین ایئر فورس کی اسٹرائکس ہوئی ہیں پاکستان کے اندر بالاکوٹ پہ۔ تو یہ تو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ اسٹرائکس ہوئی ہیں،
یہ اور میں آپ کے ساتھ ضرور سہمت ہوں کہ بالاکوٹ کی جو اسٹرائکس ہیں نہیں جیسے جیوتی صاحبہ دیکھیں جیوتی صاحبہ جو اسٹرائکس ہیں اس سے تو ہم بالکل اس کی تردید ڈینائی نہیں کر رہے، لیکن بات ہو رہی ہے جس طرح سے 300 لوگوں کو مارنے کا دعویٰ تھا، جس طرح سے ایک F-16 طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ تھا، کس کو مارنے کا دعویٰ تھا؟ 300 لوگ جیسے کہا گیا تھا کہ اس اسٹرائک میں مارے گئے تھے۔ سوال جو میرا پیدا ہو رہا تھا، میں اس کو واپس جاتی ہوں بالاکوٹ ایئر اسٹرائک، اس پہ میں صرف بات نہیں کرنا چاہ رہی، میں بات کر رہی ہوں کہ جس بنیاد پر نریندر مودی دوبارہ سے ان کو ایک لینڈ سلائڈ وکٹری ملی ہے، فتح ملی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیریٹو کنٹینیو کرے گا ایز ہی بیکمز پرائم منسٹر فار سیکنڈ ٹائم؟ نہیں، میں اسی لیے آپ سے یہی بات پوچھ رہی ہوں کیونکہ یہ اس نیریٹو والی جو آپ بات ہے یہ میرے کو سمجھ نہیں آ رہا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیریٹو نیگیٹو تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیریٹو ایک آپ نے جیسے ذکر کیے اینٹی مائنورٹی نیریٹو؟ یہ میں اسی لیے قبول نہیں کروں گی کیونکہ اگر جب ہم اس مینڈیٹ کو ہم ایگزامن کر رہے ہیں اور اتر پردیش کی بہت ساری سیٹوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو مسلم میجورٹی سیٹس ہیں انہوں نے بھی بی جے پی کینڈیڈیٹس کو چنا ہے. تو یہ دیکھیے نیریٹو تھوڑا سا کمپلیکس ہے، ہم اس کو سمپلیفائی نہیں کر سکتے کہ اینٹی مائنورٹی، اینٹی یادو، اینٹی دلت، ہم اس طریقے سے اس کو بالکل نہیں سمپلیفائی کر سکتے. یہ ضرور جائز ہے اور میں آپ سے یہ بھی سہمت ہوں کہ یہ جو اتنا بھاری مینڈیٹ ملا ہے یہ کس طریقے سے ان کو ملا ہے، کیا کیا مودی جی نے جو کانگریس پارٹی بالکل سکڑ کے رہ گئی ہے. تو اس مینڈیٹ کو ہم کو ایگزامن کرنا ہوگا، لیکن یہ آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ یہ اینٹی مائنورٹی ٹائپ آف مینڈیٹ ہے، میں بالکل اس بات سے سہمت نہیں ہوں کہ یہ اتنا سمپلسٹک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اس کو ہم اتنے ایک نیریٹو میں ہم نہیں اس کو قید کر سکتے. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں نریندر مودی کی ایسی کیا چیز تھی، کیا بات تھی جو حکمرانی کے دوران، کون سی پالیسیز تھی یا ریٹرک تھا جو آپ کی نظر میں جیتا ہے، ان کو جتایا ہے؟ جی بالکل. اب یہ والا جو سوال ہے اس پہ میں ضرور آپ کو جواب دوں گی، اور یہ والا سوال آپ کے پہلے سوالوں سے کافی فرق ہے. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ جو آپ وجوہات پوچھ رہی ہیں مجھ سے کہ کیوں نریندر مودی اور کیسے یہ اتنی بھاری جو ہے بہومت سے جیت کے آئے ہیں، اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ 3 کارن ہیں. سب سے پہلے ایک یونیفائڈ اپوزیشن نہیں تھا پورے بھارت میں. جس طریقے سے نریندر مودی نے اپنے ایک یہ پریزیڈینشل فارم آف الیکشن، جبکہ بھارت پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ نہیں کرتا ہے، یہ ہمارے پارلیمنٹری فارم ہے، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے جیسے اپنے آپ کو ایک ریپرزینٹیو بنایا کہ میں ہی مسیحا ہوں بھارت کا. اور اسی لیے میں نے جو بالاکوٹ کا ذکر کیا، کیونکہ بالاکوٹ میں انہوں نے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ایک الیکشن کا مدعا اسی لیے بنایا، اور یہ کہتے ہوئے کہ جب تک دیش سرکشت نہیں ہے تب تک اس کی جو جنتا ہے، اس کے لوگ سرکشت نہیں رہ سکتے. اور میں ہوں یعنی نریندر مودی ہیں جو آپ کو سرکشت رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مدعا تھا جو نیشنلزم کا مدعا جو انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا. ٹھیک ہے. جیوتی صاحبہ، یہاں میں سوال پوچھنا چاہوں گی. وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر نریندر مودی الیکشن جیت جاتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ مسئلہ کشمیر بھی حل ہو سکتا ہے یا خطے میں امن آ سکتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں وزیر اعظم عمران خان کا یہ موقف درست ہے؟ معاف کیجیے، آپ کی لائن تھوڑی کٹ رہی تھی. عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ امن ہو سکتا ہے دونوں دیشوں کے بیچ؟ جی نریندر مودی کے کامیاب انتخاب کے بعد. جی بالکل. تو دیکھیے، میں اور آپ تو جرنلسٹ ہیں تو اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آج بھی آپ کے پردھان منتری عمران خان صاحب نے ایک میسج بھیجا ہے کنگریچولیشنز کا پرائم منسٹر نریندر مودی کو، اور مجھے لگتا ہے کہ دس از اے ویری گڈ سائن. اور یہ مجھے یہ بھی لگتا ہی نہیں ہے، لیکن میں آشا کرتی ہوں کہ دونوں پڑوسی ملک جیسے ہمارے اور آپ کے بھارت اور پاکستان، ہم دیکھیے ہم کو کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بات چیت نہ کریں. ٹھیک ہے، کوئی آپشن نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہ کرے. جیوتی ملہوترا صاحبہ، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. عباس صاحب، یہاں میں آپ کی جانب آؤں گی. نریندر مودی کی جیت
آپ کی کیا رائے ہے, کیا تبصرہ ہے؟ کیونکہ اس وقت جو اعجاز صاحب نے ایک جو تصویر کھینچی تھی وہ تھوڑی سی تشویشناک تھی, لیکن دوسری جانب جو جیوتی ملہوترا کہہ رہی تھی وہ تھوڑا سا امید کی کرن نظر آ رہی تھی. شکریہ عمر. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ نریندر مودی اس مرتبہ زیادہ نشستوں کے ساتھ آئے ہیں, زیادہ اسٹرانگلی آئے ہیں, اور اس کے مقابلے میں جو وہاں دیگر اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ تقریباً, اگر ہم ٹوٹلی کمپلیٹلی وائپڈ آؤٹ نہیں کہیں تو بہت بڑا فرق آ گیا ہے جو ہے نشستوں کے درمیان بھی. اور میرا خیال ہے کہ مودی صاحب ایک بہت ہی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں. اب وہ جو کمفرٹیبل پوزیشن میں آئے ہیں وہ اپنی پوری پولیٹکس کے ساتھ آئے ہیں, اور یہ ووٹ جو ہے یہ بی جے پی سے زیادہ نریندر مودی کو پڑا ہے, ان کی پالیسیز کو پڑھا ہے, ان کی پالیٹکس کو پڑھا ہے, وہ چاہے ہیٹ کی پالیٹکس ہو یا ان کی معاشی پالیسیز ہوں یا ان کی فارن پالیسیز ہوں. تو اوور آل, اور یہی غالباً کنسیڈ بھی کیا ہے راہل گاندھی نے. اس میں ایک طرف ہمیں کانگریس میں نہ صرف یہ کہ ڈائنسٹک پالیٹکس کے حوالے سے بڑا سوال اٹھ جائے گا کہ کیا ڈائنسٹک پالیٹکس اب ختم ہو رہی ہے انڈیا میں, بائی اینڈ لارج بہت بیک ٹو بیک ڈیفیٹس جو ہیں وہ اس طرف انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ وہاں ختم ہو گئی ہے. دیکھیے آپ کے لیے کیا ہے اس میں, آپ نے بہت اچھا کیا, وزیر اعظم نے, انہوں نے جو ہے وہ ان کو مبارکباد دی, یہی جیسچر ہوتا ہے. اس چیز کا قوی امکان ہے کہ نریندر مودی ہو سکتا ہے کہ اپنی حلف برداری میں ان کو انوائٹ کریں, لیکن جو پالیسیز کے حوالے سے انڈیکیٹرز ہیں وہ 2-3 چیزیں آپ کو بڑی واضح طور پہ نظر آئیں گی. اب فرض کریں بالکل اس سے ہٹ کے کہ ابھی ورلڈ کپ میں پاکستان اور انڈیا کا جب میچ ہوتا ہے تو کیا گورنمنٹ آف انڈیا کی یا ان کے انڈین کرکٹ بورڈ کو یہ ڈائریکشن ہوگی کہ پاکستان کے ساتھ نہ کھیلا جائے؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایک طرف یہ بات جا سکتی ہے کہ شاید اس حوالے سے تھوڑا سا رویہ فلیکسیبل ہوا ہے. پھر کیا کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہوں گے؟ میرا نہیں خیال کہ بہت جلدی کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہونے جا رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی لیول پہ دوبارہ کسی نہ کسی ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں کوئی تیزی آ جائے, لیکن اب انڈیا بڑی ٹف پوزیشن سے آئے گا, کیونکہ اسی ٹف پوزیشن کی وجہ سے اور اسی ٹف اسٹانس کی وجہ سے بھارت میں ان کو ووٹ پڑا ہے یا ان کی وہ پالیٹکس رہی ہے. تو پاکستان کے لیے ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے پاکستان, اور وہاں جو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ان کی جو پالیٹکس ہوگی وہ ظاہر ہے یہ دیکھ لیا انہوں نے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں ہو سکتی, لیکن وہ جس پالیسی پہ میرا خیال ہے چلیں گے وہ یہ کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا جائے, پاکستان پہ دباؤ. اچھا, یہ والا کام بھی چلتا رہے گا. مظہر صاحب, میں اس لیے آپ کو یہاں روک رہی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ عمار صاحب سے بھی یہاں سوال پوچھو. عمار صاحب, نفرت کی سیاست اپنی جگہ, لیکن پاکستان چاہتا ہے امن ہو بھارت کے ساتھ. وزیر اعظم عمران خان بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے. تو اگر مثال کے طور پر حلف برداری کی تقریب میں دعوت دی جائے, کیا عمران خان صاحب کو جانا چاہیے؟ میرے خیال میں ضرور جانا چاہیے, اور سب سے پہلے تو میں اس حوالے سے عمران خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. ان کی خواہش یہ تھی اور اس کا اظہار انہوں نے کیا تھا کہ نریندر مودی اگر دوبارہ الیکٹ ہو جائے تو معاملات بہتر ہو جائیں گے, اور جو انہوں نے میسج کیا بہت اچھا اقدام کیا, اور انہیں اس طرح کے دوستوں پڑوسی ممالک میں اس طرح کے مراسم ہونے چاہیے. شکر ہے کسی نے جواب میں مودی کے یار کا نعرہ نہیں لگا دیا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ 2 ممالک بالکل ایڈجیسنٹ ہے. ہم کتنا عرصہ اپنی سرحدوں پہ نفرت رکھ سکتے ہیں؟ الٹیمیٹلی اس کا سلوشن نفرت نہیں ہے, یہ ہسٹوریکلی بات غلط ہے. انڈیا کی طرف سے ہمیشہ اگریشن ہوا ہے, پاکستان نے اس کو جس حد تک کاؤنٹر کیا ہے, لیکن ایک سٹیج آئے گی جہاں ان 2 بڑی ریاستوں کے لوگوں کو, بڑے اہم لوگوں کو یہ بات سوچنا پڑے گی کہ ہم اتنے قریب ہیں, ہمیں ایک دوسرے کی حیثیت کو, آزادی کو اور تشخص کو تسلیم کرنا ہے. یہی واحد طریقہ ہے آگے چلنے کا. اگر یہ نہیں کریں گے تو جو کچھ سرحدوں پہ ماضی میں ہوتا رہا ہے اس سے صرف نفرت بڑھے گی, ہمارے ڈیفنس بجٹ بڑھیں گے, ہمارے آپس میں پاورٹی بڑھے گی, اور یہ سارے معاملات اب ختم ہونے چاہیے نا. یہ معاملات ختم ہونے چاہیے. یہاں میں آپ سے بھی سوال کروں گی جنرل صاحب, اگر نریندر مودی اپنے حلف برداری تقریب میں وزیر اعظم عمران خان کو دعوت دیتے ہیں, کیا ان کو جانا چاہیے؟
دیکھیں جی، اس کا فیصلہ تو پرائم منسٹر خود کریں گے، لیکن میرے خیال میں اس حلف برداری کی تقریب میں جانا ایک آپٹکس کے لحاظ سے ہی ہوگا، وہاں کوئی فیصلہ کن بات چیت یا کوئی ڈائلاگ تو ہو نہیں سکتا. تو اگر وہ نہ بھی جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، اگر ان کو وزٹ کی دعوت ملتی ہے اور پھر وہ وزٹ کرنے کے لیے جائیں جہاں پہلے سٹاف ورک ہو اور تیاری کر کے جائیں تو شاید اس کے نتائج بہتر نکلیں گے بجائے صرف حلف وفاداری پہ، کیونکہ جب انہوں نے انوائٹ کیا تھا تو وہ نہیں آئے تھے. تو اگر اسی طریقے سے یہ بھی ریسیپروکیٹ کرتے ہیں کہ حلف وفاداری کی تقریب میں نہ جائیں اور اس کے بعد جب دعوت دیں تو پرپسفل ڈائلاگ کے لیے جائیں تو شاید وہ زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ جو ہمارے درمیان جو سچویشن ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، یہ میرا بڑا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ بائی لیٹرل اس کے جو حل طلب معاملات ہیں یہ بائی لیٹرلی حل نہیں ہوں گے، کیونکہ انڈیا ایک سٹیٹس کو پار ہے اور آپ جس قوت کے ساتھ اور اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم نیریٹو کو جتنا ووٹ ملا ہے ہندوستان میں، اب مزید وہ ہٹ دھرمی اور سختی کی پوزیشن اختیار کریں گے پاکستان کے خلاف. لہٰذا ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہوگا اگر تھرڈ پارٹی میڈیشن ہوئی تو کوئی حل نکلے گا، ورنہ دونوں ممالک کے درمیان نہ ہسٹوریکلی آج تک نکلا ہے نہ آئندہ نکلے گا. 65 وار ہو، 71 ہو، کارگل ہو، سیاچن ہو، تمام تیسری قوت کی جنرل صاحب تھرڈ میڈیشن کے حوالے سے انڈیا ہمیشہ ظاہر ہے کہتا ہے نہ. لیکن یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد ہم نیب چیئرمین کی بھی بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. مظہر عباس صاحب، ہم کچھ نیب چیئرمین کا جو انٹرویو تھا اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. چیئرمین نیب کا انٹرویو ابھی تک معمہ بنا ہوا ہے اور نیب نے مکمل، ایک تو پہلے جزوی تردید کی تھی، پھر مکمل تردید کی تھی. دوسری جانب جاوید چودھری صاحب جنہوں نے کالم لکھا جن سے بات کی گئی تھی، ان کا وہی سٹینڈز از ویل، وہ اپنے موقف پہ قائم ہے کہ یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا، انٹرویو ہوا تھا. یہ کس پلیٹ فارم پہ حل ہو سکتا ہے؟ عمار صاحب میں آپ سے یہی سوال پوچھتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انٹرویو تو یا یہ جو ملاقات ہے یہ تو ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سارے ایویڈنس ہو سکتے ہیں. کوئی ان کے آفس سے فون کال ہوئی ہوگی، کوئی سی سی ٹی وی وغیرہ کی فوٹیج بنتی ہوگی. انہوں نے خود ریکویسٹ کی ہے اور ہم جاوید چودھری بڑے سیزن جرنلسٹ ہیں، ہمیں ان کی کریڈیبلٹی پہ شک نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے خود ریکویسٹ کی ہے. اب چیئرمین نیب جیسی سینسٹیو پوسٹ پر اگر کوئی شخص جاوید چودھری جیسے جرنلسٹ کو بلا رہا ہے تو کس لیے بلا رہا ہے؟ ظاہر ہے کچھ بات کرنے کے لیے، کچھ انفارمیشن دینے کے لیے. میرے خیال میں جب انہوں نے، اور جاوید چودھری صاحب نے حامد میر کے ساتھ اپنے انٹرویو میں بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو آف دا ریکارڈ باتیں تھیں وہ میں نے نہیں لکھی. اچھے جرنلسٹ کو یہی کرنا چاہیے. اب میرے خیال میں جب یہ انٹرویو چھپ گیا نا تو تھوڑا سا فرسٹریشن یا پریشانی کا عالم ہوا، کیونکہ کچھ باتیں مناسب نہیں تھی حکومت کے حوالے سے. تو جو لکھا سو لکھا. یہ جو انہوں نے زرداری صاحب کے حوالے سے لکھا کہ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ راشا کے مریض ہیں، یہ انسانی بنیادوں پر غلط بات ہے. اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی نا وہ مجھے لگا صرف فرسٹریشن میں کی ہے اور اس سے انہوں نے اپنا کیس مزید خراب کر دیا ہے. میرا نہیں خیال کہ نیب چیئرمین کو کسی بھی جرنلسٹ سے اس طرح ملنے کی ضرورت ہے، اور اگر ملے ہیں تو پھر اس بات کو چھپانے کی ضرورت ہے، اپنی پوزیشن آکورڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے مظہر صاحب، یہاں میں سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس انٹرویو، ان دو کالمز کی وجہ سے اب ایسا تنازع کھڑا ہو گیا ہے جس سے جو احتساب کا عمل ہے وہ متنازع بن گیا ہے؟ دیکھیے، احتساب کا عمل متنازع بنا ہو نہ بنا ہو، لیکن چیئرمین نیب ضرور متنازع ہو گئے ہیں. پہلے تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ یہ انٹرویو سے زیادہ بات چیت تھی جو آن ریکارڈ بھی تھی اور آف دا ریکارڈ بھی تھی. کیونکہ ظاہر ہے جب اگر کوئی نویس ان سے ملنے جا رہا ہے تو وہ اپنے کالم کے لیے اگر وہ چیزیں کر رہا ہے، اور جاوید اقبال صاحب کو بھی پتہ ہے کہ وہ ایک بڑے کالم نویس سے بات کر رہے ہیں، ان کو انہوں نے دعوت دی ہے. اور جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ظاہر ہے اگر کچھ باتیں یہ کہی ہیں کہ اس کو آف دا ریکارڈ رکھیے گا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو باقی باتیں ہیں وہ اس کی اجازت دے رہے ہیں. اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ اجازت دی ہو کہ جی آپ اپنے مطلب سے لکھ لیجیے گا، آپ مجھ کو کوٹ نہ کیجیے گا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کوٹ نہ کرنے کی بھی وہ چیز وہی ہوتی ہے کہ آپ نے اسے کہہ دیا کہ جی یہ چیزیں جو ہیں یہ کمپلیٹلی آف دا ریکارڈ ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آف دا ریکارڈ انہوں نے کیا گفتگو کی ہے،
لیکن جو آف دی ریکارڈ گفتگو ہے وہ بھی میرے لحاظ سے جب یہ چیز پبلک ہو گئی ہے تو یہ بریچ آف کوڈ آف کنڈکٹ ہے. میرا خیال ہے نیب کے چیئرمین خود متنازع ہو گئے ہیں اور جن مقدمات کا انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے وہ مقدمات متنازع ہو گئے ہیں. یہ آپ نے کافی بڑی بات کر دی ہے مظہر صاحب. جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, واقعی وہ مقدمات متنازع ہو گئے ہیں, چیئرمین نیب متنازع ہو گئے ہیں؟ جی نہیں, میں نہیں سمجھتا ایسا کہ وہ مقدمات, کیونکہ وہ تمام مقدمات ایک پورا سسٹم ہے نیب کا, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا, جو ان کو تفتیش کر رہا, جو پہلے انکوائری کرتا ہے, پھر تفتیش کرتا ہے, پھر ریفرنسز بنتے ہیں, پھر عدالت میں جاتے ہیں ٹرائل کے لیے. تو یہ پورا سسٹم یوں کہنا کہ متنازع ہو گیا, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں البتہ انہوں نے اگر وہ ایک اتنے بڑے کالم نویس کو بلا کر انہوں نے جو بات چیت کی, شاید وہ اپنا احتجاج یا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا چاہتے تھے, یا اپنا انہوں نے کوئی وضاحت دینا ضروری سمجھی. جس طرح کا نیب پر کیچڑ اچھالا گیا تھا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر, جس طریقے سے شہباز شریف نے اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو کچھ کہا, جس طریقے سے ان کی انویسٹیگیشن پہ تنقید کی, جن کمروں میں رکھا گیا ان کی تنقید کی, پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہاں باتھ روم تک میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو ایک پورے انسٹیٹیوشن کو متنازع بنانے کی جو کوشش تھی, شاید انہوں نے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ ضروری سمجھا. اگر ہم بات کریں, یہ صرف سیاستدان نہیں ہے. آج ایک کیس کی سماعت ہو رہی تھی اور چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کھوسہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے پوچھا کہ نیب کا مقصد کیا ہے, کیا مقصد صرف پکڑ دھکڑ ہے, کیسز بنانا ہے, یا ثبوت بھی ساتھ لینا ہے؟ تو یہ صرف بات اب اپوزیشن سیاستدان کی نہیں ہے, حکومتی لوگ بھی تشویش کا اظہار کرتے ہیں. بالکل امبر, دیکھیے ہمارا جو عدالتی نظام کی تاریخ ہے, پورے عدالتی نظام کی بشمول نیب, وہ کوئی اتنی درخشاں تاریخ نہیں ہے. اس میں ایسے مقدمات ہیں جو 35 برس چلے ہیں, اور ایسے لوگ بھی بری ہوئے ہیں جو 6 ہفتے پہلے ایگزیکیوٹ ہو چکے تھے, ان کو بریت بھی کی گئی 6 ہفتے بعد, اور پتہ چلا کہ یہ شخص تو تختہ دار پہ لٹکایا جا چکا ہے 6 ہفتے پہلے. پھر یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اتنے مقدمات ہیں سیاسی نوعیت کے بھی ہوں, ابھی جس طرح یہی مقدمات ہیں نواز شریف فیملی کے, یا آپ لے لیں, تو اگر ہماری سپریم کورٹ یا ہمارا عدالتی نظام اس کو نیشنل اہمیت دیتے ہوئے ان کو پرائرٹی پہ سنیں, تو شاید عدالتوں یا ان اداروں پر بھی لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے مظہر صاحب کوئکلی, میں پس بھی وقت تھوڑا ہے. امبر مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی چیئرمین نیب, اگین جاوید چودھری صاحب کے کالم کے مطابق, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص گرفتار ہو جائے گا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص نے یہ آفر کی, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے, تو وہ انویسٹیگیشن کیسے نہیں متاثر ہوگی, وہ کیس کیسے نہیں متاثر ہوگا؟ آپ ایک ملک کے وزیر دفاع کے بارے میں اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے, تو یہ ان کی ٹھیک ہے, یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے, اور کیونکہ وقت میرے پاس اب بالکل ختم ہو گیا ہے. یہ سوال میرا خیال میں پوچھا جائے گا کہ یہ کیس صرف نیب چیئرمین نہیں, یہ کیا مقدمہ, یہ کیسز متنازع نہیں ہو گئے؟ ظاہر ہے اس کی بازگشت ہمیں سنائی دیتی رہے گی. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. مہمانوں کا اپنا شکریہ ادا کرتی ہوں, عمار مسعود صاحب, میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب, مظہر عباس صاحب. ہمیں ظاہر ہے آپ نے فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. اب ہوگی پیر کو ملاقات. خدا حافظ.